नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अदआफ़म मुदाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, बिहम्दिल्लाहि ताला रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों में हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ़ गोशों पे गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। आज की हमारी नशिस्त पिछली नशिस्त के तसलसल में ही है, जिसमें हमने माल का तसव्वुर इस्लाम में और फिर एहतिकार व इक्तिनाज़ की ममानियत पे बात की थी। तो उसी ज़िमन में आज इंशाअल्लाह ताला हम सूद की हुर्मत और ममानियत पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कार खैर में इस्तिकामत अता फ़रमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत व सीरत का हमें कामिल फ़हम अता फ़रमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इस्लाम बड़ा एक मुतवाज़िन दीन है जो हर सतह पे इफ़रात व तफरीत से बचाता है, दोनों इंतहाओं से बचा कर अपने मानने वालों को एतदाल की राह पे गामज़न करता है और सही मानों में उम्मत वस्त इंसान फिर ही कहलाता है या मुसलमान फिर ही कहलाते हैं जब वो एतदाल और तवाज़ुन की राह पे चलते हैं। तो इस्लाम ने हमेशा इंसानी हुकूक की बात की, हमेशा इस्लाम ने दौलत की मुनसिफ़ाना तक़सीम की बात की, इस्लाम ने हमेशा गरीबों और यतीमों और मसाकीन को उनके हुकूक देने की बात की, और इस्लाम ने हमेशा माशरे से तफावुत ख़त्म करने पे ज़ोर दिया। ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है कि पहली दफ़ा पूरी कायनात में, इंसानियत में, इंसानी तारीख़ में इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसने 15 सदियाँ क़बल हुकूक व फ़राइज़ का ऐसा ख़ूबसूरत जामे निज़ाम पेश किया कि जिसकी नज़ीर आज तक दुनिया का कोई मज़हब पेश नहीं कर सकता। आज जब हम अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी चार्टर जो अमन के लिए बनाया गया, उसकी क्लॉज़ेस को देखें तो अगर गैर जानिबदाराना मुताला किया जाए तो हम कह सकते हैं कि यूरोप, अमेरिका और मॉडर्न वर्ल्ड आज जिस नतीजे पे पहुंचा है और जिन इंसानी हुकूक की बात आज कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 सदियाँ क़बल ना सिर्फ ये बातें इरशाद फरमाई बल्कि अपनी सीरत से अमल करके भी दिखाया, इम्प्लीमेंटेशन भी हुई इन सारी चीज़ों की, और तमाम तर हुकूक व फ़राइज़ का एक उसवा हसना कामिल नमूना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया। तो सूद के ज़िमन में सूद की ममानियत और हुर्मत के हवाले से एक बात ज़हन में रखें कि इस्लाम ने माशरती बुराइयों को बड़ी हिकमत के साथ ख़त्म किया। ज़माना जाहिलियत में जो बुराइयां रच बस गई थीं लोगों में, तो इस्लाम ने यकलख्त आके उन बुराइयों का सद्देबाब नहीं कर दिया, बल्कि उनको ग्रेजुअली तदरीजन उनकी जड़ काटी, आहिस्ता आहिस्ता,
جس تیزی سے ایک زہر انسانیت میں پھیل چکا تھا معاشرے میں، اسلام نے آہستہ آہستہ اس کا مقابل دے کے، اس کا الٹرنیٹ دے کے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی اسلام نے ان ساری برائیوں کو معاشرے سے ختم کیا۔ تو ان معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی شراب بھی تھی، جوا بھی ایک برائی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں تو 3 مقامات پہ الگ الگ شراب کی حرمت کی بات کی، مگر گریجولی پہلے ایک حکم نازل کیا، اس میں اس کو لوگوں کے لیے نقصان قرار دیا، پھر ایک حکم دیا اس میں نماز میں اس کے قریب جانے سے منع کیا، اور پھر ایک تیسرا حکم دے کے اس کو کلیتاً منع کر دیا۔ اسی طرح سود ہے، سود کی حرمت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دم سے شہر مکہ میں یا اس معاشرے میں سود کی حرمت کا حکم نافذ نہیں کیا، بلکہ یہ بھی گریجولی ہوا، گریجولی۔ کچھ اس کے احکامات ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میکن پیریڈ مکی زندگی میں بھی ملتے ہیں، سود کے متعلق احکامات مکی زندگی میں بھی ملتے ہیں۔ پھر سود کے متعلق سورہ روم کی جو بڑی مشہور آیت ہے، سورہ روم میں اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، کہ جو مال تم سود پر دیتے ہو۔ تو یہ تجارتی سود یہ عرب معاشرے میں رچ بس گیا تھا، عرب معاشرے میں، اور ابتدائے اسلام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا، تو ابتدائے اسلام میں اسلام کے ماننے والے کچھ لوگ بھی تجارتی سود اور اپنے لین دین میں سود رکھتے تھے اور کرتے تھے معاملہ سود کا۔ تو پھر اس کی گریجولی حرمت آئی۔ تو یہ جو سورہ روم کی آیت ہے یہ 2 ہجری میں نازل ہوئی، سن 2 ہجری میں، جس سال غزوہ احد ہوا۔ تو یہ غزوہ احد کے راؤنڈ اباؤٹ ان دنوں میں یہ آیت نازل ہوئی 2 ہجری میں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو مال تم سود پر دیتے ہو، سود پر، تاکہ تمہارا اثاثہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے، یعنی سود تم دیتے ہو کہ تمہیں قرض بڑھ چڑھ کے ملے اور تمہارے اثاثے کیپٹل بڑھتا رہے، فلا یربو عند اللہ، وہ دنیا میں تو مال بڑھ جاتا ہوگا، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ اس میں دیکھیں کتنا ایک حکمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلیاتاً منع بھی نہیں کیا، مگر اس کے نقصانات اور آخرت میں جو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس پہ ایک وعید آئے گی، عذاب آئے گا، اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور سود کے نقصانات کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کر دیا۔ یہ 2 ہجری میں ہے۔ اب اس کے بعد پھر چلتے چلتے پھر اس کے دیگر احکامات بھی وقتاً فوقتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صادر ہوتے رہے، مگر گریجولی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو اس میں پھر سود کی کلیتاً حرمت آ گئی، ختم ہو گیا، سود کی حرمت آ گئی، اور اس کو معاشرے سے قطعی طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کر دیا۔ اور بعض صحابہ کرام تھے جن میں سے حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، نام لے کے فرمایا کہ میں آج سود کو اپنے پیروں تلے روند دیتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اپنے گھر سے اب ابتدا کی آقا علیہ السلام نے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع میں اس کی کلیتاً جڑ کاٹ دی گئی، اور اس کو معیشت کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک ناسور قرار دے دیا گیا۔ تو یہ تھی اس کی حرمت کی تاریخ، سود کی حرمت۔ بنیادی طور پہ اس کی 2 اقسام ہیں، 2 اقسام ہیں اس کی جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، اور پھر اس پہ فقہا نے کلام کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے، اس پہ بہت سی توضیحات علماء کی موجود ہیں، مگر صورت یہی ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کی طرف آگے تو بڑھیں، محنت تو کریں۔ تو جب اس کی توضیحات کی طرف، تشریحات کی طرف، اور فقہا نے پھر اس پہ جو وضاحتیں کی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال کی روشنی میں ان توضیحات کا جائزہ لیں تو یہ چیپٹر کلیئر ہو جاتا ہے،
کلیئر ہو جاتا ہے یہ چیپٹر. جس ایک حکم ہے کہ جس کی قرآن میں باقاعدہ حرمت آئی ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے تفصیلی احکامات قرآن و سنت میں موجود نہ ہوں؟ تو تفصیل اللہ رب العزت نے بھی عطا کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیلات ہیں. اور پھر فقہائے کرام نے اس پہ بہترین کلام فرمایا ہے. فقہائے احناف نے کلام کیا، متقدمین کا کلام ہے، پھر متاخرین کا ہے، پھر فقہائے حنابلہ نے اس پہ کلام کیا، شوافع نے کلام کیا، مالکیہ نے اس پہ کلام کیا، جعفریہ نے اس پہ کلام کیا. تو اب جو جس امام کا مقلد ہے اس کو اس میں بہترین توضیحات مل جاتی ہیں. تو معاشرے سے ایک ناسور کو ختم کرنے کے لیے، معیشت کی بربادی ہے یہ، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص جہاں اپنی زندگیوں میں ہم انفرادی سطح پر توبہ کریں اس برائی سے، وہاں اجتماعی طور پر پوری قومی سطح پہ نیشنل لیول پہ ہماری گورنمنٹس اور جو اسلامی حکومتیں ہیں وہ تمام کی تمام مل کر سود کا خاتمہ کریں اپنی اپنی ریاستوں سے. جب تک یہ سود جیسی برائی معاشرے میں موجود ہو اس وقت تک اللہ کی رحمت نہیں آتی اور اس وقت تک معیشت کو استحکام نصیب نہیں ہوتا. تو معاشی استحکام کے لیے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے، انفرادی سطح پہ بھی، اجتماعی سطح پہ بھی. روحانی اس کے نقصانات تو ہیں، مگر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جس معاشرے میں سود موجود ہے اس معاشرے میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور جہاں معاشی استحکام نہیں ہے پھر وہاں اطمینان قلب نہیں آ سکتا. بعض اوقات جیسے قرآن نے کہا نا مر ربل یربو، اپنے اثاثے تو بڑھتے جاتے ہیں، اپنا کیپٹل تو انکریز انسان کر لیتا ہے سود کے ذریعے، مگر وہ جو ایک اندر کی لذت ہے، باطنی راحت ہے کہ جو حقوق ادا کرنے سے، جو ویلفیئر سے، جو معاشرے کی فلاح و بہبود سے، غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی حاجت روائی سے، اور معاشرے میں انسانیت کے حقوق ادا کرنے سے، اور سسکتی ہوئی انسانیت کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جو سکون محسوس ہوتا ہے، جو راحت اور اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے، وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا، وہ سکون نصیب نہیں ہوتا. مال تو بڑھ جاتا ہے مگر رات کو سونے کے لیے بھی بعض اوقات نیند کی گولیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کی حرمت تھی. اب اس کی اقسام دو ہیں، بنیادی اقسام. ایک اس کی پہلی قسم ہے جس کو ربا نسیہ کہتے ہیں. سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، ربا. انگلش میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، انٹرسٹ. پھر اس کی شرح مقرر کی جائے تو پھر اس کو ریٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. تو عربک میں اس کو ربا کہتے ہیں. ربا کا معنی لغت میں بڑھوتری، اضافہ اور زیادتی ہے، لغوی معنی اس کا یہ ہے. تو اب جب فقہا کی کتب کا مطالعہ کریں قرآن و سنت کی روشنی میں تو اس کی دو بنیادی اقسام ہیں. پہلی قسم ہے ربا نسیہ، اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں. یہ بیسک ربا کی قسم تھی، پہلی بنیادی قسم ربا کی جو اس وقت معاشرے میں، عرب معاشرے میں رائج تھی. اس کو ربا الجاہلیہ کہتے ہیں. تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا، قرآن کریم نے بھی اس کو منع کر دیا، اور یہ کلیتاً حرام ہے. یہ ہے کیا؟ اب اس کی پھر تعریفات ہیں. الجامع الصغیر میں اس کی تعریف آئی ہے کہ ہر وہ قرض کل قرض جر منفعت، ہر وہ قرض کہ جس سے منفعت لینا، نفع حاصل کرنا مقصود ہو. قرض، لون ٹرانزیکشن، لفظ ہے لون ٹرانزیکشن. کل قرض، ہر وہ قرض جس کا مقصد نفع کمانا ہو، فہو ربا، وہ ربا ہے. یہ الجامع الصغیر میں اس کی تعریف کی گئی ہے. پھر اس کی دوسری تعریف امام ابو بکر الجساس نے کی ہے. جامع ترین تعریف امام ابو بکر الجساس نے کر دی ہے. اس کے بعد ہم ربا فضل کی طرف بڑھ جائیں گے. تو یہ جامع تعریف ہے. وہ کہتے ہیں وَهُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوط. پہلی چیز کہ یہ وہ قرض ہے جو مشروط ہو، کنڈیشنل لون، کنڈیشنل ہو.
فیہ الاجل، کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن ہو وقت مقرر ہو، وقت مقرر ہو، وزیادۃ مال علی المستقرض، اور دوسری اس میں شرط، دوسری کنڈیشن یہ کہ جب مستقرض جس نے قرض لیا ہے، جس کو قرض یعنی دیا گیا ہے، مدیون، اسے ایک تو فکسڈ ٹائم ہے، ٹائم پیریڈ فکس ہے کہ اتنی مدت کے بعد واپس کرنا ہے، اور پھر زیادتی یعنی اس پہ انکریز، اس پہ جو آپ نے ایکسیس اماؤنٹ لینی ہے وہ بھی پہلے سے طے شدہ ہے کہ اتنے وقت کے بعد اتنا بڑھا کے واپس لینا ہے، اس کو سود کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے 100 روپیہ کسی کو ادھار دے دیا اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو آج 5 تاریخ ہے تو میں دیتا ہوں اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو آپ نے مجھے 150 روپیہ واپس کرنا ہے، تو یہ سود ہوگا۔ یہ سود ہے کہ جس میں ایک تو آپ نے ٹائم مقرر کر دیا، دوسری آپ نے زیادتی مقرر کر دی، ایکسیس اماؤنٹ کتنی مقرر کر دی کہ یہ اس شرح کے ساتھ یا اتنی میں نے آپ سے زیادہ اماؤنٹ ریسیو کرنی ہے، تو یہ سود ہے۔ ہر وہ قرض جس کا مقصد ہو نفع لینا، شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ ہاں ایک الگ صورت ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ صورت یہ کہ جس کو قرض دیا گیا، جو مدیون ہے، وہ جب قرض واپس کرے تو اپنی رضامندی سے اگر کچھ زیادہ دے دے، اپنی رضامندی سے، طے نہیں کیا گیا تھا، طے نہیں کیا گیا تھا، مشروط نہیں تھا، اپنی رضامندی سے اگر وہ زیادہ دے دیتا ہے تو اس کو آپ ربا نہیں کہیں گے۔ تو اس کو بعض اوقات ہبہ کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، تحفۃً آپ کچھ زیادہ دے دیتے ہیں، یا ممنون ہو کہ آپ اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، ویسے آپ اس کو تھینک کرنے کے لیے، اب آپ مالدار ہیں تو آپ کا چونکہ اس نے مشکل وقت میں مدد کی تھی تو آپ تحفے کے طور پہ یا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی رضا و رغبت سے، دور دور تک ذہن میں یہ گمان بھی نہ ہو مشروط ہونے کا، اپنی رضا و رغبت سے آپ اگر کچھ تحفہ کچھ ایکسٹرا دے دیں تو اس کو سود نہیں کہا جائے گا۔ سود میں ابو بکر الجساس، عظیم فقہ حنفی کے یہ اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس میں الاجل و زیادت المال، ایک تو ٹائم پیریڈ فکسڈ ہو، دوسرا ایکسیس اماؤنٹ فکسڈ ہو، تو اماؤنٹ جتنی زیادہ لینی ہے، جتنی رقم زیادہ وصول کرنی ہے وہ طے شدہ ہو اور وقت مقررہ ہو، تو دو چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ہوگا ربا النسیہ۔ اس کو اللہ رب العزت نے کلیتاً قطعاً حرام کر دیا ہے۔ آگے ہم آیات پہ بات کرتے ہیں، قرآنی آیات جو اس ضمن میں آئی ہیں۔ تو یہ ہے پہلی اس کی قسم۔ اب دوسری اس کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں ربا الفضل، ربا الفضل، اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں، ربا الحدیث۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب البیوع میں آئی ہے، اور تمام محدثین نے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الذھب بالذھب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعیر بالشعیر والملح بالملح۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے چیزوں کا ذکر کیا کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، جو کے بدلے، نمک نمک کے بدلے۔ دوسری ایک حدیث ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے گندم کا نام بھی لیا، ویٹ، گیہوں، ان کا نام بھی آقا علیہ السلام نے لیا۔ تو یہ ٹوٹل 6 چیزیں بنتی ہیں، 6 چیزیں، سونا، چاندی، کھجور، جو، گندم اور نمک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مثلا بمثل سواء بسواء، ایکسچینج آف سیم کوموڈیٹی، ایکسچینج آف سیم کوموڈیٹی، کہ ایک ہی چیز ہے، سیم چیز ہے، دونوں طرف ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب سیم چیز ہو، سیم کوموڈیٹی ہو، ایک ہاتھ آپ دے رہے ہوں، ایک ہاتھ آپ لے رہے ہوں، تو وہ دونوں طرف برابر ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ حضور نے فرمایا دونوں طرف برابر ہونی چاہیے، اگر دونوں طرف برابری نہیں ہے، تفاضل ہے، ایک طرف کمی ہے ایک طرف زیادتی ہے، تو یہ سود ہوگا۔ مثلا آپ گندم، یہ بات بڑی اہم ہے، یدم بیدن، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، یعنی ایک ہاتھ دینا دوسرے ہاتھ لینا، دست بدست، ہینڈ ٹو ہینڈ،
یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک مجلس میں ہینڈ ٹو ہینڈ آپ اس طرح دے رہے ہیں، سیم کوموڈیٹی ادھر سے آپ ریسیو کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک ہی مجلس میں ہینڈ ٹو ہینڈ آپ سیم کوموڈیٹیز کو میوچولی ایکسچینج کرتے ہیں تو ان دونوں کی کوانٹٹی برابر ہونی چاہیے، ایکول ہونی چاہیے۔ کوانٹٹی شوڈ بی ایکول، کوانٹٹی برابر ہونی چاہیے۔ 1 کلو جو ہیں تو ادھر سے آپ جو یدم بے یدن، ہینڈ ٹو ہینڈ، آپ 1 کلو جو دے کے 2 کلو جو نہیں خرید سکتے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا نا، اس کو بارٹر سسٹم پہلے قبائل میں ہوتا تھا کہ وہ یہ پہلے نظام تھا، جب کرنسی ابھی وضع نہیں ہوئی تھی تو کرنسی کے وضع ہونے سے پہلے یہ ایک نظام تھا معاشرے میں کہ وہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا، کچھ چیزیں دے کے اگر کسی کو نمک کی ضرورت ہے، اس کے پاس مرچ ہے تو وہ مرچ لے کے اس کو دے کے نمک لے آتا، تو یہ ایکسچینج ہوتا تھا کوموڈیٹیز کا۔ اسی میں بعض اوقات قبائل میں اب یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ وہ سیم کوموڈیٹیز کو ایکسچینج کرتے تھے، تو جب سیم پروڈکٹس ہوں، سیم چیز ہو، ان کو آپ ایکسچینج کریں تو وہاں اسلام نے کہا وہ برابر ہوگی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی گندم اچھی ہے، کسی کی گندم بری ہے، تو کوالٹی کے اعتبار سے تو وہ دونوں برابر کیسے ہیں؟ بھئی اسلام متوازن دین ہے۔ اب جس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو اپنی گندم دے رہا ہے وہ اعلیٰ ہے اور ادھر سے جو گندم لے رہا ہے تو وہ ادنا ہے، تو یہ اپنی اعلیٰ گندم بیچ لے، بازار میں جا کے بیچ لے، اب تو کرنسی ہے تو بیچ کے جو پیسے آ جائیں اس پیسے سے وہ جو ادنا قسم کی گندم ہے جتنے کی بنتی ہے لے لیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اب تو کرنسی ہے، اب تو روپیہ پیسہ تک، پہلے تو سونا اور چاندی زر اور زمن زر کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، اب تو اس سے بھی زیادہ کرنسی بن گئی ہے، جو کہ اصل میں کرنسی زر نہیں ہے، یہ زر کی رسیٹ ہے، یہ رسید ہے اصل میں کرنسی، جو روپیہ نوٹ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب تو اور زیادہ آسانی آ گئی، آپ بیچ دیں، سیل کر لیں، سیل کر کے جتنے آپ کے پاس اس گندم کا جو سودا طے ہوتا ہے طے کر کے آپ وہ چیز لے لیں، تو اس میں آسانی ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ یا فَإِذَا اخْتُلِفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، جب یہ چیزیں سیم نہ رہیں، مثلا گندم کے بدلے آپ جو لے رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو پھر آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، پھر آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں، مگر اس میں دوسری چیز حضور نے پھر شرط لگا لی، اذا کان یدم بیدن، شرط یہ ہے کہ ادار نہ ہو۔ یہ دوسری شرط ہے کہ آپ کوموڈیٹیز اب سیم نہیں رہیں، چیزیں سیم نہیں رہیں، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ان کو 1 کلو گندم کے بدلے میں 3 کلو جوخ لے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سیم مجلس ہو، آپ یدم بیدن ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ ہو، ادھار نہیں اس میں۔ تو یہ ہے سود کی 2 اقسام جو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا دی۔ تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے، حضور نے منع کیا کہ اس میں اگر جو شخص تفاضل یعنی اضافہ طلب کرے گا تو وہ اضافہ سود ہوگا۔ تو 2 سیم کوموڈیٹیز ہوں، ان کو سیم کوانٹٹی میں میوچولی ایکسچینج کیا جائے گا۔ یہ اس کی اقسام تھی، ربا النسیہ اور ربا الفضل۔ ان دونوں اقسام سے اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ سود کی ہر 2 اقسام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیتاً معاشرے کو صاف کر دیا۔ تو یہ تو تھی اس کی اقسام۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات۔ حضور علیہ السلام نے تو 6 باتوں کا ذکر کیا، سونا، چاندی، کھجور، جو، گندم اور نمک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہ 6 چیزیں ہیں جن کو میوچولی ایکسچینج کریں گے تو ان میں تفاضل جائز نہیں ہے؟ کیا صرف یہ 6 چیزیں ہیں یا یہ ایک قاعدہ بیان ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوال رہا جس پہ فقہاء نے ہر دور میں ابحاث کی ہیں کہ یہ بھی اس میں اختلاف ہے۔ پھر جو پہلے علماء تھے، تابعین میں سے جو علماء ہو گزرے ہیں، تابعین میں سے، انہوں نے بھی اس پہ پھر تعریفات کی ہیں، اور پھر اس کے بعد فقہائے اربع، ائمہ اربع نے بھی الگ الگ اس کی توضیحات پیش کی ہیں کہ کیا صرف 6 چیزیں یہی مراد ہیں جو آقا علیہ السلام نے کی ہیں یا یہ قاعدہ ہے؟ تو اس قاعدے کو لے کے آپ اور بھی کچھ چیزوں پہ امپلیمنٹ کرتے چلے جائیں گے۔
تو جن میں حضرت قتادہ تابعی ہیں اور حضرت طاؤس یہ جو پرانے فقہا تابعین کے زمانے میں، ان کا بڑا سخت موقف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انہی 6 چیزوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا نام لیا ہے، صرف انہی 6 چیزوں میں تفاضل جائز نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ باقی ادر چیزوں پہ was not clearly mentioned۔ انہوں نے کہا چونکہ حدیث میں اور کچھ بھی نہیں آیا تو لہٰذا یہ جو 6 چیزوں کو آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ نام لیا، صرف یہی 6 چیزیں ہوں گی جن کو آپ میوچولی ایکسچینج کرتے ہوئے تفاضل کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ اب یہ تو ہیں حضرت قتادہ اور حضرت طاؤس، انہوں نے ریسٹرکٹڈ دس رول ٹو دیز 6 commodities only، اس کو ریسٹرکٹڈ کر دیا۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے 2 اقوال ہیں، اس پہ 2 اقوال ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ ایک قول میں ان کی مشابہت ہوتی ہے یا موافقت ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو 6 چیزیں ہیں، جب ان پہ غور کریں، ان پہ تفکر کریں، تدبر کریں، تو اس سے 2 چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ ان 6 کی 6 چیزوں میں 2 کامن کریکٹرسٹکس ہیں، 2 خصوصیات کامن ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو میئر کیا جا سکتا ہے۔ میئر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا نا، ایک بڑا برتن رکھا ہوتا تھا، برتن تو اس میں ماپا جاتا تھا 10 کلو 15 کلو، اب بھی بعض علاقوں میں آپ کو ملیں گی وہ چیزیں، تو ماپا جائے جن کو، جو کیلی چیزیں ہوں جن کو ماپا جائے۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں، اور کچھ چیزیں امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ ہیں کہ جن کو تولا جائے۔ تو ہر وہ چیز جس کو تولا جائے اور جس کو ماپا جائے برتن کے ذریعے سے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق ان تمام تر چیزوں میں یہ قول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان امپلیمنٹ ہوتا چلا جائے گا، اس رول کا اطلاق ہوگا۔ اب اس پہ امام شافعی کا اختلاف ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک چیز اور ہے کہ ایٹیبلز چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو کھایا بھی جا سکے، اور دوسری چیز کہ اس میں وہ چیز ہے کہ جس کو یونیورسل آفاقی لیول پہ کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ تو ہم چونکہ احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مکلف ہیں، تو 2 چیزوں پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں جن کو تولا جائے یا جن چیزوں کو باقاعدہ پیمانہ بنا کے ماپا جائے، ان چیزوں میں تفاضل جائز نہیں ہے۔ یہ تھی اس کی 2 اقسام جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ اب اس کی حرمت کی بات کر لیتے ہیں قرآن و سنت سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اس کی حرمت کا حکم نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275 ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ پاک کا سخت فرمان ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں روز قیامت وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہاں دنیا میں جو سود کھاتا ہے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب جواب دہی کا وقت آئے گا، اس وقت پھر اللہ کے حضور وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس وقت اس کی استقامت اور اس کے پایا استقلال میں لغزش آ جائے گی۔ اس وقت رب کائنات کی بارگاہ میں نظریں اٹھا کے بات نہیں کر سکے گا، اللہ کے حضور شرمندہ ہوگا۔ یوں اللہ پاک نے دیکھیں مثال کیسے کی، مگر ہاں کھڑا اگر ہوا تو ایسے کھڑا ہوگا جیسے آسیب نے چھو کر کسی شخص کو بدحواس کر دیا ہے۔ شیطان نے اور آسیب کے سائے نے کسی شخص کو بدحواس کر دیا، حواس ہی قائم نہیں ہے، تو وہ جو جیسے لڑکھڑاتا ہوا گرتا ہے بار بار، اس طرح اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن سود کھانے والا کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور وہ کیوں؟ آگے اللہ رب العزت نے وجہ بھی بیان کی، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ سود کھانے والے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ سود بھی تو تجارت ہی ہے، یا سود اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 275، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے،
خرید و فروخت کو اللہ پاک نے حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور ربا کو اللہ پاک نے کلیتاً حرام کیا ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، پس اب اللہ کی رب العزت کی طرف سے ہدایت آنے کے باوجود جس نے اپنی حد سے تجاوز کیا تو اس کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو یہ سود کھانے والوں کے لیے وعید سنائی قرآن نے۔ اسی طرح پھر بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرق کیا سود اور تجارت میں، فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود کے ذریعے سے جو کاروبار کیا جائے گا اللہ اس سے برکت اٹھا لے گا، رحمت اٹھا لے گا، سودی مال سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ جہاں دیا جائے گا وہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے وہ مال بڑھے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اللہ رب العزت کسی بھی ناس پاس نافرمان کو، گناہگار نافرمان کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یعنی دیکھیں کہ جس کو کفار کہا اللہ رب العزت نے، اس شخص کو جو صدقات کو، تجارت کو چھوڑ کر، تجارت کے اخلاقیات کو چھوڑ کر سود کی طرف چلتا ہے، اللہ رب العزت نے کفار اسیم کا ٹائٹل اس کو دیا، سخت نافرمان۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو دگنا چگنا کر کے سود مت کھایا کرو۔ یہ اس کی حرمت کی، کلیتاً حرمت کی آیت ہے، دگنا چگنا بڑھا چڑھا کے سود نہ کھایا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ وہ آیت ہے جس سے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیتاً سود کی جڑ کاٹ دی کہ ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے باقی جو کچھ رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ختم کر دو۔ اسی وقت اعلان ہوا کہ جس کا جتنا جتنا سود ابھی ہے، جس نے جتنا جتنا قرض کسی کو دیا ہوا ہے ختم کر دے، آج کے بعد سودی لین دین ختم، اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، دیکھیں اللہ پاک کا پھر عذاب دیکھیں، وعید سنیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر سود نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، پھر اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، معاذ اللہ تعالی۔ تو یہ اتنی بڑی وعید اللہ رب العزت نے، اتنی بڑی وعید اللہ رب العزت نے سنائی، فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں تم نے جو قرض دیے ہوئے ہیں اس پہ جو ایکسٹرا سود لینا ہے، ریٹ آف انٹرسٹ جو چارج کرنا ہے وہ ختم کر دو، ہاں جو تمہارا اصلی مال ہے، اصل جو قرض ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو تو نہ پھر تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، الربا بضع وسبعون بابا، حضور نے فرمایا سود کے 70 سے زائد درجے ہیں سود کے، والشرک مثل ذالک، اور شرک بھی اسی طرح ہے، یعنی جس طرح شرک کا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والے کو لیلۃ القدر کی رات میں بخشش نہیں ملتی، اس کو بخشش کی خیرات شب بارات میں نہیں ملتی، شب معراج میں بخشش نہیں ملتی۔ اسی طرح فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا جیسے گناہگار ہے، وہ جس طرح اللہ کی رحمت سے دور ہے، سیم اسی طرح گناہ میں برابری ہے جو سود لیتا اور دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ شرک کے برابر گناہ ہے، اس کی کسی صورت پھر بخشش نہیں ہو سکتی جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ پھر دیکھیں حضرت جابر روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سود کھانے والے پہ لعنت کی، لعنت فرمائی، وموکلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سودی لین دین میں جو وکیل بنتے ہیں، وکالت کرتے ہیں، جو سودی لین دین میں جو دلال ہوتے ہیں، وکالت کر کے سودی لین دین کو طے کرواتے ہیں معاملات کو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ بھی لعنت فرمائی۔ وَكَاتِبَهُ، سودی معاملے کو لکھنے والا، جس نے قلم لے کے سودی معاملہ لکھا، سود کا معاملہ جس نے لکھا قلم لے کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بھی لعنت کی۔ وَشَاهِدَيْهِ، اور سود کی ٹرانزیکشن میں جو دو گواہ بنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ بھی لعنت کی۔ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا جب عذاب نازل ہوگا تو یہ سارے برابر ہوں گے، سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کی وکالت کرنے والا، سود کی گواہی دینے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب پہ لعنت کی، اور اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں سارے برابر آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اب یہ حدیث، اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی، امام ترمذی نے روایت کیا، ابو داؤد نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، سخت حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، الربا 70 بابا، کہ سود کے 70 درجے، آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا 70 دروازے ہیں، یعنی 70 قسمیں ہیں سود کی۔ ادناہا، اس میں جو سب سے ادنا درجہ ہے، سود کے 70 درجوں میں جو سب سے ادنا درجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا گناہ ایسے ہے کالذی یقع علی امہ، جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اتنا سخت گناہ سود کے سب سے ادنا درجے کا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو سودی معیشت کے پھر روحانیت پہ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت سے جو اب ہم نے نصوص پڑھی، تو اس کو کنکلوڈ کریں کہ جہاں معیشت تباہ ہوتی ہے وہاں روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ جن کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جب ان کے حقوق کا استحصال ہو، جب جذبہ ختم ہو جائے خدمت انسانیت کا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، بیواؤں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا، جب جذبہ ختم ہو جائے اور چاہت ہو کہ مال حل میں مزید مال آتا رہے، مال بڑھتا رہے، کیپٹل بڑھتا رہے، اثاثہ بڑھتا رہے، جب ساری توجہ مال کے بڑھانے پہ لگ جائے، نظر خدمت انسانیت سے ہٹ جائے، اس دل سے اللہ سکون اٹھا لیتا ہے، چونکہ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے۔ جہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے وہاں سے طمانینت ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے تمدنی نقصانات ہوتے ہیں، تمدنی معاشرتی نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک معاشرہ، اب جس سے آپ نے سود لینا ہے، جس سے سود لینا ہے، اس کے ساتھ یہ فطری طور پہ اس کے لیے آپ کے دل میں پھر محبت نہیں ہوگی جس کو آپ نے سود واپس کرنا ہے قرض کے ساتھ۔ وہ ممالک جن سے سود لیا جاتا ہے، وہ ممالک جن سے سود لیا جاتا ہے، اور جو غریب ممالک ہیں، مدیون جو قرض لیتے ہیں سود پہ، تو مقروض ممالک کی جو عوام ہے ان کے دلوں میں بھی، جو قرض دینے والے ممالک ہیں، ان کے خلاف ایک نفرت ہوتی ہے۔ اس طرح ایک سرد جنگ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو بعد ازاں پھر جنگی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس طرح تمدنی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے سیاسی نقصانات ہوتے ہیں معاشرے پہ، سیاسی نقصانات ممالک کے درمیان ایک پیسے کی دوڑ لگ جاتی ہے، تو پیسے کی دوڑ میں اخلاقیات پیچھے رہ جاتے ہیں، اخلاقیات اور شیطانی حربے پھر آزمائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سیاسی نقصانات ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے اس کے معاشی نقصانات ہیں۔ غریب تر ہوتا جاتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے، استحصال آتا ہے، اشیاء ضروریہ جو ضرورت کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کے رہ جائے گی، سرکولیشن آف ویلتھ میں کمی ہو جائے گی، تجارتی چکر اور کساد بازی، یہ جو ایک سرکولیشن آف منی ہے، تجارتی مارکیٹ ہے، اس میں مندل پڑ جائے گی، سپلائی اور ڈیمانڈ میں توازن ختم ہو جائے گا، اور سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کی حوصلہ شکنی ہوگی، سیونگز کا فقدان ہوگا، بچتوں کا فقدان ہوگا، اور پھر بڑے پیمانے پہ بے روزگاری کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ آج دیکھیں نا آپ، آج مغربی دنیا جو سود کی لپیٹ میں ہے، سود کی لپیٹ میں سودی لین دین تو ہے، لیکن آپ تحقیق کریں آج مغربی ممالک اس سود کی وجہ سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ وہ اس سودی لعنت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، مگر اس قدر رچ بس گیا ہے کہ اب اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے ان کے لیے،
بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان ممالک، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، خلفائے راشدین، خلافت راشدہ کی مثالیں موجود ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران فاروق اعظم کا نظام عدل موجود ہے، ہمارے پاس مولا علی شیر خدا کی خلافت وہ موجود ہے، ابو بکر و عثمان کی خلافت موجود ہے، ہمارے پاس عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ موجود ہے۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ بڑی پڑی ہے جنہوں نے عدل و انصاف قائم کیا سودی نظام کے بغیر۔ ہمارے پاس تو ایک آئیڈیلز موجود ہیں، مگر ہم نے اپنے ان آئیڈیلز کو چھوڑا، ان مثالی شخصیات کو چھوڑ کے آج ہم مغرب کے پیچھے لگ گئے، اور پھر سود کی لپیٹ میں آ کر آج ساری مسلم دنیا باہم دست و گریباں ہے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور وہ یہی طاغوت چاہتا تھا، طاغوتی طاقتیں، استعماری طاقتیں یہی چاہتی تھی کہ ان کو لڑا دیا جائے، آپس میں لڑتے رہیں۔ یہی وہ خطرہ تھا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے بیان فرما کے سود کو کلیتاً حرام کر دیا۔ تو جس معاشرے میں سود ہوگا وہاں معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ معاشی استحکام، سیاسی استحکام، معاشرتی، تہذیبی و تمدنی استحکام، اور پھر سیاسی استحکام اور اخلاقی استحکام کے لیے ضروری ہے اپنی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے، ربا کی ہر قسم سے پاک کر کے اللہ رب العزت کے حکم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ڈالا جائے۔ آج کی نشست ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔